अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बात करेंगे आज वाक़या करबला के हवाले से। मैं ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि ये वो वाक़या है जो सिर्फ मुसलमान जो दुनिया के हैं वही नहीं इस हवाले से बात करते और इसके मैसेज के हवाले से बात करते, बल्कि जो मुसलमान नहीं हैं, वेस्ट से जिनका ताल्लुक़ है, यूरोप से जिनका ताल्लुक़ है, जिसने इस वाक़े के बारे में तहकीक की, उसने ये कहा कि कुर्बानी का, इस्तकामत का इतना बड़ा वाक़या दुनिया में और मिसाल नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग ऑन रिकॉर्ड हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप नेट के ऊपर जाके तलाश कर सकते हैं। आपको मुख्तलिफ वेस्ट के स्कॉलर्स भी इस हवाले से बात करते हुए नज़र आएंगे। हम चाहते हैं कि इस वाक़े के हवाले से असबाब बात करना चाहें हमारे पैनलिस्ट, हमारे मेहमान तो ज़रूर करें, लेकिन हम ज़्यादा फोकस जो रखना चाहते हैं इस वाक़े के हवाले से वो इसके मानी हैं, इसका पैगाम है आलम इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए। मैं ज़्यादा इस हवाले से गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस मौजू के ऊपर बेहतर मुझसे कई गुना गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराए देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब मजहबी स्कॉलर हैं, तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब मजहबी स्कॉलर हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। कराची से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अलामा अमीन शहीदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं और काफ़ी अपनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। अमीन शहीदी साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी अमीन शहीदी साहब, मुझे सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जबरदस्त। शहीदी साहब, इब्तदाइया हमने दे दिया, हम चाहते हैं कि आप हमें इस हवाले से, पैगाम के हवाले से, मैसेज के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, जबर के सामने खड़े होने के हवाले से, जो वहदानियत का पैगाम हमें अल्लाह ताला की रजा के हवाले से, इसके हवाले से जो मैसेज है जरूर हमारे गोश गुजार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मुहर्रम के अशरे का आखिरी दिन है। ये वो दिन है जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। वो दिन जो हुर्रियत फ़िक्र और जुमूद के मुकाबले का दिन है। वो दिन जो मारिके हक और बातिल का दिन है। वो दिन जो फितना व फसाद और इस्लाह के मुकाबले का दिन है। वो दिन जो तहारतों के, नजास्तों के मुकाबले में आने का दिन है। वो दिन जिसने रहती दुनिया तक और ता क़याम क़यामत आने वाली इंसानियत को जीने का सलीका बता दिया, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बता दिया, हुर्रियत इंसानी और हुर्रियत फ़िक्र का मुज़ाहरा करते हुए सर कटाने का रास्ता बता दिया और ज़िल्लत से किसी कौम को निकलने का उसलूब भी सिखा दिया। वो दिन है जिसमें इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पूरे कुंबे के साथ मक्का से, मदीना से मक्का और मक्का से फिर हज के एहराम को उम्रे में बदल कर करबला की तरफ या कूफा की तरफ सफ़र करते हुए दुनिया को ये बताया कि हर वो इबादत जो यजीद के परचम तले हो वो इबादत नहीं है। हर वो इबादत जो यजीदियत की सरजमीन में की जाए वो अल्लाह की दरगाह में मकबूल नहीं है। हर वो अमल जो यजीदियत के निज़ाम के साए में किया जाए वो अल्लाह को महबूब और पसंद कभी भी नहीं है। इसलिए अगर अल्लाह की रज़ा ढूंढते हो तो यजीदियत के ख़िलाफ़, फ़िरऔनियत के ख़िलाफ़, नमरूदियत के ख़िलाफ़ उठो और अपना खून निछावर करो, अपनी जान निछावर करो, अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, लेकिन हक के उस रस्ते को एक लम्हे के लिए भी तर्क न करना। हुसैन इब्न अली आज के बहुत सारे मुफक्किरीन की तरह से या अहले दानिश की तरह से ये कह सकते थे कि नमरूद बहुत बुरा था, फ़िरऔन बहुत बुरा था, शद्दाद बहुत बुरा था और उनके मुकाबले में अनबिया बहुत अच्छे थे, आप लोग भी अच्छे काम करें। लेकिन हुसैन इब्न अली ने एक बहुत बड़ा काम जो अंजाम दिया वो ये है कि माजी के फ़िरऔनों के चेहरों से निकाब उल्टा और उसके बाद अपने ज़माने के फ़िरऔन, अपने ज़माने के शद्दाद, अपने ज़माने के नमरूद,
یزید ابن معاویہ کے چہرے سے پردہ اٹھا کر لوگوں کو بتایا کہ ماضی کے یزیدوں کو، ماضی کے بد کرداروں کو، ماضی کے ان ظالموں کو صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے ظالم حکمران کے خلاف، ظالم نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف جو رسول پاک کی پاکیزہ تعلیمات کو منہدم کرنے کے در پہ ہے، اس کے خلاف اٹھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے حسین ابن علی کا جو پیغام تھا وہ اسی لیے محدود نہیں ہے کسی مسلک کی چار دیواری کے اندر۔ اسی لیے حسین ابن علی کی تعلیمات کسی ایک فرقے سے خاص نہیں ہیں۔ اس لیے حسین ابن علی کی یاد اور ان کی محبت کسی ایک جماعت سے مخصوص نہیں ہے۔ آج دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج بھی جس انسان کے اندر حریت ہو، جس انسان کے اندر بیداری ہو، جس انسان کا ضمیر زندہ ہو، جس انسان کے اندر انسان ہو جانور نہ ہو، وہ حسین کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، وہ حسین کی شخصیت کو اپنے لیے قابل عمل نمونہ سمجھتا ہے، وہ حسین کے درد کو محسوس کرتا ہے اور حسین کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے حسین آج کے دور میں مشعل راہ ہے۔ گاندھی کی وہ گفتگو یا وہ قول یقیناً پوری دنیا نے سنا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے حسین اور ان کے جانثاروں جیسے 72 لوگ بر صغیر پاک و ہند میں مل جاتے تو میں پورے بر صغیر پاک و ہند کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرا دیتا۔ کیوں ایک ہندو کو حسین میں آزادی کا وہ بلند معراج آزادی کی نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ حسین کسی فرقے کی زنجیروں میں قید نہیں ہے، بلکہ حسین کا پیغام آفاقی ہے، اور حسین نے جو کام کیا وہ بھی بنی نوع انسان اور بشریت کے لیے کیا۔ لہٰذا آج کالا ہو یا گورا ہو، سفید ہو یا کسی اور رنگت کا مالک ہو، افریقی ہو، امریکی ہو یا سعودی ہو یا پاکستانی ہو یا سیرین ہو، دنیا کے کسی بھی سرزمین سے اس کا تعلق ہو، اس کی فکر اگر بیدار ہے، اس کا ضمیر اگر بیدار ہے، تو اس کو دنیا میں جینے کے لیے ایک ہی اسوہ اور نمونہ نظر آتا ہے ان ظالموں کے مقابلے میں، ظالم نظاموں کے مقابلے میں جنہوں نے انسانیت کو سسکنے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ قابل عمل اور واجب العمل نمونہ ایک ہی ہے جس کو آپ حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ، کیونکہ ہم واقعے کے حوالے سے اور میسج کے حوالے سے پہلے سیگمنٹ کے اندر بات کریں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں شہیدی صاحب بیان کر رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا ہے؟ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے اور مشعل راہ ہے۔ اس لیے کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہوا اور ایک معاشرتی بگاڑ پیدا ہوا جس کی اصلاح کرنا اور جس کو ٹھوکر لگانا ضروری تھا۔ اس لیے کہ زندگی اور موت کا ایک فلسفہ دنیا میں چل رہا ہے اور ہر جاندار اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے، لیکن اسلام زندگی اور موت کے مقاصد بیان کرتا ہے اور ان کو بھی ایک مقصد کے تحت گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک زندگی کو بچانا اور موت سے ڈرنا کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ تکمیل ضروری ہے۔ جو اہداف ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو اہداف تھے ان کی تکمیل ضروری تھی، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہے، انہوں نے ان کے منہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا لعاب دہن تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی تربیت و پرورش میں انہوں نے نشو و نما پائی ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے خلافت راشدہ کا دور دیکھا ہوا تھا، انہوں نے اسلام کی آب و تاب کو دیکھا ہوا تھا اور اسلام کے جزیات اور تفصیلات کے نفاذ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ تو ان حالات میں جب انہوں نے دیکھا کہ یزید کی تخت نشینی نے اسلام پر ایک دبا لگا دیا اور اسلام کو بدنام کر دیا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت کا یہ کردار ہے کہ دین کے جو احکام ہیں ان کو بگاڑا جا رہا ہے،
جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال کیا جا رہا ہے اور بری طرح سے اسلام کی جو شکل ہے اس کو متاثر کیا جا رہا ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے، تو ان حالات میں یزید کے ظالمانہ کردار کی وجہ سے بہت سے لوگ رخصت کی راہ پر چل رہے تھے، اور چونکہ کلمہ حق کہنا اس وقت اتنا مشکل تھا کہ کوئی کلمہ حق کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی موت کے منہ میں چلا جائے، لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ آپ نے یہ نمونہ پیش کرنا تھا کہ یہ نواسۂ رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بھی رخصت کی راہ پر چلیں۔ بہت سے لوگوں نے آپ کو اس راہ پر چلنے سے روکا تھا اور وہ بھی رخصت کی راہ پر چلنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آراء کو قبول نہیں کیا ہے اور آپ عزیمت کی راہ پر چلے ہیں، اور ایک جابر مستبد اور ظالم حکمران سے ٹکرا کر آپ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ جب ظلم کے بادل چھا جاتے ہیں اور ظلم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت مومن کا طریقہ کار یہی ہے کہ اسے مسترد کر دے اور اس سے ٹکرا جائے۔ اس ٹکرا جانے میں اس کا مال و دولت صرف ہوتا ہے، اسے وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اسے اپنی جان و مال کی قربانی دینا پڑتی ہے، اقربا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس سے مومن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدان کربلا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس یزیدیت سے ٹکرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا ہے بلکہ اسلام کے لیے قربان کر کے اسلام کی تجدید کی ہے اور ایک ظالمانہ نظام کو مسترد کر کے پوری قیامت تک پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ یہ نظام اور یہ ظالمانہ حکومت جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اور کسی کے لیے اس کی جان عزیز نہیں ہو سکتی۔ مفتی نعیم، یہ جو ابھی تمام بات ہو رہی ہے اس قربانی کے حوالے سے، اتنا بڑا انہوں نے پیغام ہمیں کمیونیکیٹ کیا، تو یہ ایک انسان کی کاوش تھی۔ اگر ہم حالات سنتے ہیں کربلا کے واقعے کے حوالے سے جانتے ہیں تو انسان کا کام نہیں لگتا، لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ کس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے اس حوالے سے۔ گزارش یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک دماغ دیا ہے، اور پھر جیسا کہ میرے دوستوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہر نشیب و فراز کو جو ہے اسلامی تاریخ کے جو ہے وہ دیکھا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب اصول پامال ہو رہے تھے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جا رہا تھا، اور وہ تمام چیزیں جو شریعت سے ٹکرا رہی تھیں ان کو بڑے اعزاز اور فخر کے ساتھ جو ہے وہ قبول کیا جا رہا تھا، تو ان کو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے والد ماجد کا وہ قول بھی یاد ہوگا کہ وَلَوْ سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنِ الْحَقِّ تُوَهِّمَ الْبَاطِلُ إِنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ، کہ اگر اہل حق بات کہنے سے خاموش ہو جائیں تو باطل تو یہی تصور کرے گا کہ حق میں ہی ہوں۔ اگر تمام لوگ رخصت پر عمل کرتے اور حضرت امام عالی مقام بھی رخصت پر عمل کرتے تو آج حسینی کردار جو ایک یونیورسل ٹروتھ بن کے ہمارے سامنے آیا ہے، جو باطل اور حق کے درمیان ایک فارق اور ایک لکیر بن کے ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ میں آج حسینی کردار ادا کرنے کو جا رہا ہوں، عزت کا کردار، پاکیزگی کا کردار، عفت کا کردار اور اہل حق کا کردار جو ہے وہ اس کی علامت حسین بن کے آیا ہے، اور تمام پلیدیوں کی جو علامت ہے وہ یزید پلید بن کے گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لکیر کبھی بھی نہ کھنچتی اگر امام عالی مقام جو ہے وہ کرب و بلا کے میدان میں یہ عظیم الشان قربانی جو ہے وہ نہ دیتے، اور آپ نے ایک پکچر ڈیولپ کی کہ تمہیں حق کی طرف اگر حق بلائے تو کس انداز سے تمہیں کھنچے چلے جانا چاہیے، بغیر اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ تمہاری عزت، تمہاری دولت، تمہارا مال، تمہارا سب کچھ قربان کر ہو جائے گا۔ لیکن یہ حیات جاودانی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کے لیے اور دین کے اصولوں کو جو ہے وہ پائمال ہونے سے بچانے کے لیے یہ قربانی دیتا ہے تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین نے قربانی دی، جس طرح وہ ذات جو ہے وہ تمام جہتوں کے اعتبار سے جو ہے ہر زمانے کے لیے
خدا و بزرگ و برتر ہے، رسول کی رسالت ہر زمانے کے لیے جو ہے وہ عظیم رسالت ہے، قربانی حسین جو ہے وہ نقش قدم ہے تمام آنے والے انسانوں کا۔ اسی لیے کسی ہندو نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ یونیورسل کریکٹر جو ہے وہ اگر ملا ہے تو کربلا کی قربانی کی وجہ سے ملا ہے، جو عظیمت کا راستہ ہے، رخصت کے راستے سے یہ کچھ نہیں ملنا تھا۔ ٹھیک، میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ امین شہیدی صاحب، یہ پورا قافلہ تھا 72 لوگوں پر مشتمل، رسول پاک کے خاندان کی خواتین بیویاں بھی اس کے اندر شامل تھیں۔ کیا وجہ ہے حضرت امام حسین ان کو ساتھ لے کر چلے اور قربانی کے اندر وہ بھی پیش رہیں؟ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی محنت کے بعد جس الہی، انسانی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اور جن ویلیوز کو ان کے معراج تک پہنچایا تھا، یزید ابن معاویہ نے ان تمام ویلیوز کو یکلخت اس طرح سے پامال کر دیا، اور یزید کے دور میں افراتفری، بگاڑ اور خرابیاں اس حد تک پہنچ گئیں کہ اب اتنی بڑی خرابی کو ختم کرنے کے لیے اتنے ہی بڑے آپریشن کی ضرورت تھی۔ آپ بدن پر پھیل جائے تو آپ پورے بدن کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں تاکہ بچایا جا سکے انسان کو۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے دور میں یزید کے اگر مظالم اور اس کی دین سے دشمنی کے مظاہر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ اس نے شراب کو حلال قرار دیا اور پینے لگا، جوا وہ کھیلتا تھا، کتوں سے وہ کھیلتا تھا، جبکہ مسند اس کی رسول کی مسند تھی۔ رسول کی مسند پر بیٹھا ہوا شخص جب کتوں سے کھیلے گا، جب شراب پیے گا، جب وہ اپنے محارم سے، جن سے نکاح اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ زنا کرے گا اور نکاح کو حلال قرار دے کر جسارت کرے گا اور مقابلے میں کھڑا ہوگا، جب وہ رسول پاک کے قیمتی ترین اور پاکیزہ ترین صحابیوں کا ایک ایک کر کے قتل عام کرے گا، جب وہ اس حد تک جرأت کرے گا کہ خانے خدا کو منجنیقوں سے حملے کا نشانہ بنائے اور ڈھانے کی کوشش کرے، جب وہ مدینہ نبوی کی حرمت کو پامال کر کے وہاں پر اس کو اپنا استبل بنائے گا اور مدینہ پاک کی، مدینہ طیبہ کی حرمت کو اس طرح سے پامال کرے گا کہ جس طرح سے مشرکین نے بھی کبھی نہیں کیا، جب وہ ایسے اقدامات کرنے کی جسارت کرے گا اور اپنے آپ میں اتنا حوصلہ پائے گا کہ مدینہ کی سرزمین کو اپنے سپاہیوں کے لیے 3 دن کے لیے حلال قرار دے، جس کے نتیجے میں 1000 سے زیادہ صحابی زادیاں ان کے لشکر کے سپاہیوں کی جنسی تشدد کی وجہ سے حاملہ ہو جائیں اور عالم اسلام خاموش رہے، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بگاڑ کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ جو میں واقعات بیان کر رہا ہوں یہ 61 ہجری کے بعد کے واقعات ہیں جو یزید نے انجام دیے۔ جب معاشرہ اس حد تک بے حس ہو جائے کہ اتنے بڑے ظلم اور اتنی بڑی بگاڑ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو تیار نہ ہو، تو یہاں پر پھر حسین ابن علی جیسے پاکیزہ اسلاب اور پاکیزہ آغوشوں میں تربیت پانے والے طہارتوں کے مرکز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نجاستوں کے امین اور وارثوں کے مقابلے میں انبیاء اور اولیاء کی وراثت کی حفاظت کرتے ہوئے میدان میں اس طرح سے اتریں کہ سب کچھ قربان کر دیں لیکن ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہ کریں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اس وقت خود مدینہ کے اندر جتنے بڑے جلیل القدر نام تھے انہوں نے حسین ابن علی کو مدینہ سے نکلنے سے منع کیا کہ آپ نہ نکلیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نکلیں گے تو یزید آپ کو مار دے گا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا اصل موقف بھی یہی تھا کہ وہ زندگی کس کام کی جس کے نتیجے میں آپ ظلم کو دیکھتے رہیں، فساد کو دیکھتے رہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ کو دیکھتے رہیں اور اخلاقی ایسے مفاسد، اخلاقی ایسی برائیاں جس کا ایک مسلمان تصور نہیں کر سکتا، ان برائیوں کو پنپنے دیں اور چند دنوں کے لیے زندگی گزاریں اور زندہ رہیں۔ ایسی زندگی مطلوب مومن نہیں ہے۔ لہٰذا ان اصحاب
اور رسول اللہ کی صحبت میں رہی ہوئی شخصیات کے منع کرنے کے باوجود حسین ابن علی اٹھے. حسین ابن علی دور کو دیکھ رہے تھے. حسین ابن علی انجام کو، اس اقدام کے نتائج کو دیکھ رہے تھے. چونکہ وہ نتائج کو دیکھتے تھے اور یہ بصیرت حسین ابن علی میں تھی، صرف باقیوں میں وہ، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے جس رستے کا انتخاب کیا اس میں اپنی بہنوں کو لے کر چلے، اپنے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے پورے کنبے کو لے کر چلے، اس لیے کہ دنیا کو بتا سکیں کہ جب دین کا یہ حال ہو جائے کہ اسلامی معاشرے کے اندر ایک ایسا فاسق، فاجر، فاسد اور دین سے بیگانہ شخص قابض ہو جائے اور اسلامی معاشرے کی بے حسی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ اتنا بڑا ظلم ہو اور معاشرہ بے سر و سامانی کے عالم میں خاموش رہے اور کوئی رد عمل نہ دکھائے، تو پھر آل رسول کی بیٹیاں تک اپنی چادریں قربان کر سکتی ہیں لیکن رسول کے دین پر آنچ آنے نہیں دے سکتی. انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا، لہٰذا اس کے لیے پھر انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اور پھر چونکہ حسین، میں نے جیسے پہلے کہا، قیامت کی نظر تھی، تا قیامت دیکھ رہے تھے، لہٰذا حسین نے جو قدم اٹھایا اور ان کے بچوں نے جو قدم اٹھایا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے آج پوری دنیا مل کر حسین کی بارگاہ میں سر جھکاتی ہے. لیکن آپ حسین کو روکنے والوں کے حوالے سے دیکھ لیں، وہی جلیل القدر صحابہ تھے، لیکن بعد میں ان میں سے 1700 صحابیوں کو غالباً 63 ہجری میں یزید نے مدینہ پر حملہ کر کے قتل کروا دیا. 1700 صحابیوں کو، 700 جن میں یا 750 جن میں قاریان قرآن اور حافظان قرآن تھے. یعنی جب قاری قرآن، جب عالم دین، جب اہل فکر و اہل نظر حسین کی راہ کو چھوڑ کر زندگی کی چند ایام اور چند لمحات کو سامنے رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کریں، تو پھر نہ حسین نہیں ان کی زندگی بچتی ہے اور نہ ہی عزتیں باقی محفوظ رہتی ہیں. ٹھیک، میں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، جو حالات بتا رہے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، وہ رسول پاک کے رحلت فرما جانے کے بعد بہت زیادہ بگاڑ کی بات کر رہے ہیں. کیا وجوہات تھیں اتنے زیادہ بگاڑ کی؟ کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد جو اسلام میں انتشار پیدا ہوا ہے، اس کی کئی وجوہ ہیں اور تاریخی حوالے سے اس کے کئی پہلو ہیں. اس طرف اگر ہم جاتے ہیں تو بات کسی اور طرف نکل آئے گی، لیکن اسباب یہ تھی کہ جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو جو امت مسلمہ کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوا وہ یزید کے کردار کی وجہ سے ہوا ہے. وہ یزید کا جو ذاتی کردار تھا یہ اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے، کیونکہ جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا ہے اور علامہ نعیمی صاحب نے بیان کیا ہے کہ یزید کا ذاتی کردار انتہائی مکروہ تھا اور اس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا ہے اور جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام کیا ہے. اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور ظاہر ہے یہ چیزیں بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ اسباب اور جن کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ بعد میں ختم ہو سکتا ہے. وہ اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے تھے اس کو. لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارا جان و مال یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے، اور جب تک اس کو قربان کر کے اس کا راستہ نہ روکا جائے، ظلم کا راستہ نہ روکا جائے، اور قربان کر کے جب تک اسلام کے درخت کی جڑوں کو اپنے خون سے سینچا نہ جائے اور جب تک اس کی تجدید نہ کی جائے تو اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اسباب اور حالات و واقعات ساری دنیا جانتی ہے اور ان کو ساری دنیا ان کو بیان کرتی ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری دنیا ہیرو سمجھتی ہے، مسلم امہ کا ہیرو سمجھتی ہیں اور ان سے سب لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا معنی وہاں پر بیان کیا ہے، قربانی کی صورت میں اس آیت کا معنی بیان کیا ہے.
اسی طرح سے محبت کا جو معنی ہے اس کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے. تو محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان واقعات کو بیان کریں ٹھیک ہے یا اس ظلم کو بیان کریں، بلکہ آج یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم یزیدیت ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ حسینیت ہے. اور آج اس حوالے سے ہر مقام میدان کربلا ہے اور ہر زمین کربلا ہے جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ یزیدیت کے خلاف آواز ہے. اور ایک شعر میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک. تو یہ مفتی صاحب میں انہی حالات کے حوالے سے جو ڈی جنریشن ہوئی وہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ جلدی ہوئی، وجوہات کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں ہمیں 2 اور 2 4 کے حوالے سے جو بات درست ہے، جو بات ٹھیک ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، جو غلط ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا. مسلمانوں نے اپنا امیر منتخب کیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ یہ وجہ سمجھتے ہیں اس حوالی جنریشن کے حوالے سے کہ انتشار اس وقت بہت زیادہ موجود تھا؟ جی انتشار بے شمار تھا. لیڈرشپ کرائسس لیڈرشپ کرائسس نہیں تھا، لیڈرشپ کرائسس مطلب نہیں تھا. بہت بڑے بڑے جلیل القدر لوگ جو ہیں وہ بڑے ہوئے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور بہت ہی جلیل القدر صحابی جو ایڈمنسٹریٹولی بہت ہی مضبوط لوگ تھے. اصل بات یہ ہے کہ جب خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جو ہے وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو، تو یہ پھر خلافت جو ہے وہ کیسریت کی طرف چلی گئی. اور اس کے بعد پھر مال غنیمت کو اپنے گھر کا جو ہے وہ خزانہ تصور کیا گیا اور حکومت کو جو ہے وہ اپنے گھر کی لونڈی تصور کیا گیا. اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو قانون کا درجہ دیا گیا اور قرآن و سنت کو بالکل پس پردہ کر دیا گیا. جہاں پہ قرآن و سنت کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہاں تک جب کہہ دیا گیا، یزید کے یہ الفاظ ہیں شعر کے کہ لعب بنو ہاشم بالملک لا خبر جاؤ ولا وحی نزل، کہ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے بنو ہاشم نے یہ نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. جب حالات اس صورتحال میں پہنچ گئے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ اللہ کی وہ قوتیں جو مسلمانوں کے ساتھ تھیں اور وہ نادیدہ قوتیں جو خلافت کے لیے جو ہے وہ راستے سہل کرتی تھیں اور خلفاء کے لیے جو ہے وہ اللہ کی ایک غیر مرئی انویزیبل ہیلپ جو ہے جب ملتی تھی وہ تو ختم ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ذاتیات اور خواہشات نفس نے جب حکومتوں پر قبضہ کر لیا تو پھر حق پسے پردہ چلا گیا اور باطل جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کا حکم کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ زبان کو جب قانون کا درجہ دے دیا گیا تو پھر فساد اور بگاڑ پیدا ہونا یہ ایک جو ہے وہ بڑا واضح اور کیٹیگریکل امر تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کربلا کے بعد ایک بہت بڑا فساد جو ہے وہ اس امت میں بپا ہوا اور اس فساد کی وجہ سے جو ہے وہ جیسا کہ علامہ امین شہیدی صاحب فرما بے شمار معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے اور عصمت دری کی گئی اور کعبۃ اللہ پر جو ہے وہ سنگ باری منجنیکوں کے ساتھ جو ہے وہ آگ کی سنگ باری کی گئی. مسجد نبوی میں جو ہے وہ گھوڑے باندھے گئے. اس وجہ یہ صورتحال پیدا ہوئی فساد کی، یعنی ایک ایسا لیول جو کہ پوری بعد میں یا پہلے مسلمانوں میں ایسا فساد جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملا. ٹھیک ہے، میں لیکن واقعہ کربلا کے حوالے سے جو ہم میسج کی بات کر رہے ہیں، میسج تو آ گیا ہمارے پاس، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ بات ہم جاننا چاہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے گے کہ اس پیغام کو آپ دیکھتے ہیں عملی زندگی کے اندر ہم کیسے شامل کر سکتے ہیں. ہم نے شامل کیا ہوا ہے، ہمارے ارد گرد جو جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں. کیا کرنا ہے ہمیں امین شہیدی صاحب؟ دیکھیے بات پھر وہیں پر آتی ہے کہ جب ہمیں معرفت حاصل ہو جائے حسین ابن علی کے پیغام کی اور حسین ابن علی کے سامنے موجود چیلنجز کی، تو اس کے بعد جب حق اور باطل کے دو رستے الگ الگ ہو کر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائیں تو پھر کسی ایک رستے کا انتخاب کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. آج پوری دنیا پر واضح ہے کہ حق کا رستہ کیا ہے. امین شہیدی صاحب میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں، جب آپ نے کہا کہ اپنی ذات کے اندر حق اور باطل کے راستے جو ہیں وہ واضح ہو جائیں پھر آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ پہلی والی بات کے اوپر تو آئیے گا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
وہ کس طرح کرنا ہے اپنی ذات کے اندر جو میں جی دیکھیے انسان فطری طور پر فطرت سلیم کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کسی بہت بڑے جھوٹے شخص سے کہیں کہ تم کیوں جھوٹ کہتے ہو تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ فوراً پلٹ کر کہتا ہے نہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتا، اس لیے کہ جھوٹ کو جھوٹا بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سچ کو جھوٹا بھی اچھا سمجھتا ہے. لہذا کوئی بھی انسان جب اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر کا ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ حق کا رستہ کیا ہے، جھوٹ کا رستہ اور باطل کا رستہ کیا ہے. لہذا سب سے پہلے تو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں جب حق کو پہچانتا ہوں تو پھر اس کی طرف جاتا کیوں نہیں ہوں. یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر. حسین ابن علی نے اس معاشرے کو بولنے کا حوصلہ دیا ہے، بولنے کا حوصلہ، اپنی رائے کے اظہار کا حوصلہ دیا ہے. بڑے سے بڑے ایسے نابکار اور بدکردار دشمن کو للکارنے کا حوصلہ دیا ہے. حسین ابن علی نے انسانی زبان کو جرأت گویائی دیا ہے. حسین ابن علی نے انسان کو حمیت عطا کیا ہے، اس واقعے کے نتیجے میں غیرت عطا کیا ہے، اس واقعے کے نتیجے میں عزت عطا کیا ہے، اس واقعے کے نتیجے میں شرف انسانی سے مالا مال کیا ہے. اس واقعے کے نتیجے میں حسین ابن علی کی زندگی کی باریکیوں کا مطالعہ کرنے سے صرف کے معیارات کیا ہیں، ذلت کے معیارات کیا ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص حسین ابن علی کو پہچانتا ہے تو وہ کبھی بھی ذلت کی طرف نہیں جائے گا. اسی لیے حسین ابن علی نے ابتدا ہی میں فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا، یعنی جو حسین کی طرح سے سوچے گا، جو حسین کی طرح سے جینا چاہے گا، جو حسین کی نگاہوں سے دنیا کو دیکھتا ہوگا، وہ کبھی بھی یزید یا اس جیسے کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، سر نہیں جھکائے گا، بلکہ اس کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو آج بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ حسین کو پہچان سکیں اور حسین کو پہچاننے کے نتیجے میں حق کو جب آپ پہچانتے ہیں تو اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے. میرے مفتی صاحبان گواہی دیں گے اس بات کی کہ حسین وہ شخصیت ہے جس سے محبت کو رسول اللہ نے ایمان قرار دیا ہے. وہ ہیں جن کی محبت اللہ سے محبت کہلائی ہے. لہٰذا حسین کی محبت مودت میں تبدیل ہو جائے، مودت اس محبت کے اظہار کا اور میدان میں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نام ہے. چونکہ حسین کا پیغام فرقہ وارانہ نہیں ہے، چونکہ حسین کا پیغام علاقائی نہیں ہے، چونکہ حسین کا پیغام کسی خاص مکتب کے لیے نہیں ہے، اس لیے پوری امت بھی اور پوری عالم انسانیت بھی حسین کی اس حریت آمیز کلام اور ان کے ہدف کو سمجھے. اگر اس ہدف کو سمجھے جس میں انہوں نے بالکل بے بانگ دہل فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما بل لطلب الاصلاح، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نے اگر قیام کیا ہے اور اپنے بچوں کو لے کر نکلا ہوں تو فتنہ و فساد کے لیے نہیں، مال دنیا کے لیے نہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اس انسانی معاشرے میں موجود بگاڑ اور فساد کی اصلاح کر سکوں. کسی نے پوچھا وہ اصلاح آپ کیسے کریں گے؟ فرمایا ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں گا وہ نہی عن المنکر کروں گا. اور اس کے بعد اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، فرمایا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں اس سیرت کو زندہ کروں گا جو محمد عربی کی سیرت تھی، جو علی مرتضیٰ کی سیرت تھی. یعنی اگر حسین ابن علی نے قیام کیا ہے تو فساد کے مقابلے میں اصلاح کی نیت سے، یعنی معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اصلاح ہمیشہ افساد کے مقابلے میں، بگاڑ کی اس انتہا کو پہنچ جائے تو اس کے مقابلے میں جب آپ چھری کانٹا لے کر آپریشن کا سامان لے کر چیر پھاڑ کے لیے نکلتے ہیں تو اس غدود کو، اس گندگی کو، اس بیماری کو اسلامی معاشرے کے جسم سے کاٹ کر الگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. یہی حسین کا ہدف تھا اور یہی حسین نے کیا ہے اس انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے. آج بھی اگر ہم چاہیں کہ ہم ایک حقیقی معنوں میں انسانی
اور محبت اور امن کا معاشرہ قائم دے تو حسین کے دیے ہوئے ان اصولوں کو ہمیں اپنے معاشرے میں زندہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی جبین رکھنی پڑے گی اور حسین کی اتباع اور حسین کی تبعیت کرنی پڑے گی، اور ہر ظالم کو ظالم کہنا پڑے گا اور ہر عادل اور منصف انسان کو اپنے ساتھ اور خود اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو مثال ہے، جو واقعہ ہے، اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، آلموسٹ جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ یہ کسی انسان کی قربانی نہیں ہے جس قسم کی قربانی دی۔ تو ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس قربانی کو، اس جذبے کو، اس اظہار کو کیسے اپنائیں تمام عام زندگی کی۔ ہاں، بڑی اہم باتیں کی ہیں علامہ شہیدی صاحب نے اس حوالے سے۔ یہ دیکھیں کہ جو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار پیش کیا ہے وہ کوئی ماورائی کردار نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ ایک انسانی پانچ سے باہر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کردار اس لیے پیش کیا ہے کہ جب نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا معنی یہی ہے کہ جہاں قربانی کی ضرورت پیش ہو اپنے انداز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں فرقہ واریت ہے، کہیں علاقائی عصبیت ہے، کہیں ذات پات کے مسئلے ہیں، اس طرح امت مسلمہ کے اندر جو انتشار پیدا کر دیا گیا ہے، تو سارے کے سارے اگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق ہو جائے اور سارے یہاں پر آ جائیں تو یہ سارے فتنے آج بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ کربلا کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ کا پیغام اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، جو میں وہ مثال کی بات کر رہا ہوں نا کہ بعض دفعہ لگتا ہے ایسے ہے سن کے، بلکہ ہے اتنی بڑی قربانی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو وہ کر گئے، ہم سے تو نہیں ہوتا یہ۔ نہیں، دیکھیں قربانی کا جو تھیم ہے، جو قربانی کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ویلیوز کو، سوسائٹی کی ویلیوز کو زندہ جو ہے نا وہ رکھا، معاشرے کی ویلیو کو جو ہے ویلیوز کو زندہ رکھا جائے۔ امام عالی مقام نے اپنی اسلامک ویلیوز کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی دی ہے، اور آج بھی ہماری جو ویلیوز ہیں بحیثیت مسلم، جو ہماری ویلیوز ہیں وہ پائمال اگر ہوتی ہم دیکھ رہے ہوں اور وہاں پہ خاموشی اگر اختیار کریں تو یہ ہپوکریسی اور منافقت ہوگی۔ اور اگر ان ویلیوز کو زندہ رکھنے کے لیے آپ زبان سے جہاد کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے جہاد، یہ حسینی کردار ہے۔ اصل ہمارے معاشرے میں آج جو بہت بڑا پرابلم ہے یہ ہے کہ ہم حق اور باطل کو خلط ملط کر کے جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں، اور ہم اچھائی اور برائی کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ چلیں، یہ دو مطلب کنٹرڈکشن ہے ان کے درمیان، یہ اکٹھی نہیں چل سکتی۔ ہم بہت خوبصورت الفاظ میں جو ہے وہ بیان بھی کرنا چاہتے ہیں اور برائی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنانا بھی چاہتے ہیں، برے لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ونس فار آل ہمیں ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، جیسے امام عالی مقام نے کیا ہے کہ ہمیں برائی کو جو ہے وہ سائیڈ پر کرنا ہے اور اچھائی کے ساتھ رہنا ہے اور اپنی زندگی کو اچھائی کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے میری سمجھ اور میرے فہم و دانش کے مطابق، کہ اگر آپ ویلیوز کو اپنی کو برقرار رکھتے ہیں، آپ زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں پھر آپ کی مسلمانی تو کیا انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج یہ جو پروفٹ میکنگ سچویشن ہے، آج یہ جو لوگوں کو جو ہے وہ ایسی چیزیں پیش کی جائے، بہت خوبصورت پیکنگز میں پیش کی جاتی ہیں، اندر دیکھا جائے تو وہ انسانیت کے لیے زہر ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم نے اسی وقت ہم ختم کر سکتے ہیں جب کربلائی میسج کو جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ہم اپنے بساتے ہیں، اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ اچھائی کے ساتھ چلنا ہے، برائی کو چھوڑنا ہے، تو تب یہ ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، علامہ امین شہیدی صاحب، مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب اور مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب۔ ناظرین، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا تھا کہ جو یہ مثال ہے یا جو یہ واقعہ ہے یا قربانی کا جو ایک اگزامپل قائم کر دی گئی ہے، بہت بڑی ہے، لگتا یوں ہے کہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ تو ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر کیسے لے کر آئیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال کے اندر ٹھیک کام کو ٹھیک کہیں اور غلط کام کو غلط کام کہیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، ہر وہ اپنے اس ویلیو کے اندر معاشرے کی ہم اس کو ابزارب کر سکتے ہیں، بشرطے جیسے مولانا امین شہیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ اندر ہمارے اندر
حق کی اور باطل کی، غلط کی اور صحیح کی تفریق کرنے کی صلاحیت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صلاحیت سے نوازے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔